24 वलमुहसनातु मिनन्निसाइ इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, और वो औरतें भी तुम पर हराम है जो दूसरों के निकाह में हैं। हाँ, जो औरतें तुम्हारी मिल्क की ज़मीन हो चुकी हैं, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए ठहरा दिया गया है। इन औरतों के अलावा तमाम औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं, बशर्ते के कैदोबंद में रहने के लिए, ना कि नफ्स परस्ती के लिए। अपना माल खर्च करके इनसे निकाह करो। फिर जिन औरतों से तुमने फ़ायदा उठाया है, चाहिए कि जो महर इनका मुकर्रर किया है वो इनके हवाले कर दो, और महर मुकर्रर करने के बाद अगर आपस की रजामंदी से कोई बात ठहर जाए तो ऐसा किया जा सकता है। इसमें तुम पर कोई पकड़ ना होगी। अल्लाह जानने वाला और हिकमत रखने वाला है। और तुम में कोई इसका मकदूर ना रखता हो कि आज़ाद मुसलमान बीबियों से निकाह करे, तो इन औरतों से निकाह कर सकता है जो तुम्हारे कब्ज़े में आई हों, जिनको लौंडियाँ या बांदियों का नाम दिया जाता है, और वो मोमिन हों, और अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल बेहतर जानने वाला है। और तुम सब एक दूसरे के हम जिन्स हो। लौंडी गुलाम तो महज एक रस्म थी जिसको इस्लाम ने ख़त्म किया। बस ऐसी औरतों को इनके सरपरस्तों की इजाज़त से अपने निकाह में लाओ, और दस्तूर के मुताबिक इनका महर इनके हवाले कर दो। अलबत्ता याद रहे कि वो कैदोबंद में रहने वाली हों, बदकार औरतें ना हों, और ना ऐसी हों कि चोरी छुपे बदचलनी करती रहती हों। फिर अगर ऐसा हो कि कैद निकाह में आने के बाद बदचलनी की मुर्तकिब हों, तो उनके लिए इस सज़ा से आधी सज़ा होगी जो कि आज़ाद बीवियों के लिए है। ये हुक्म उन लोगों के लिए है जिन्हें अंदेशा हो कि नुकसान और बुराई में पड़ जाएंगे, और अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए कहीं बेहतर है, इसलिए कि इन्नल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। अब देखें, जो अल्लाह ने इसमें ना जो बात वाज़ेह की है वो ज़्यादा, अब मैं आपको जो एक बात वाज़ेह वो बता दूँ कि बताया कि जो गुलाम होती हैं ना औरतें, या जो काम वालियाँ होती हैं, ये सब ऐसी, वो अगर कोई गुनाह करे ना तो उनको फिर भी आधी सज़ा है। और जो ऐसी औरतें हों जो अच्छी खासी घराने की हों और पढ़ी लिखी हों, वो अगर गुनाह करें तो उनको फिर ज़्यादा सज़ा है। तो इसलिए ऐसी औरतों से निकाह करो जो कि तुम्हें पता हो कि जो शरीफ हैं, चाहे लौंडियों से करो चाहे तुम मालका से करो, लेकिन शरीफ होनी चाहिए, अच्छे घराने की होनी चाहिए ऐसी। और अगर बाद में कोई ऐसी पता चल जाए तो फिर उन्हें छोड़ दो। अल्लाह अकबर। उसके बाद है युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम व यहदीकुम, तुम्हारे लिए अल्लाह चाहता है कि तुम पर इन लोगों की राह खोल दे जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, और इन्हीं के तरीके पर तुम्हें भी चलाए, नीस तुम पर लौट आए। और अल्लाह जानने वाला और हिकमत रखने वाला है। ए लोगों, अल्लाह तो ये चाहता है कि तुम पर लौट आए, लेकिन जो लोग नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़े हैं वो चाहते हैं कि तुम राह इत्दाल से हटकर हकीकत से बहुत दूर जा पड़ो। अब देखिए अल्लाह क्या कहता है इस आयत में कि अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी तरफ लौट आए। अल्लाह देखें लौट आए, यानी अल्लाह तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम अल्लाह की तरफ लौट आओ। अल्लाह खुद तुम्हारी तरफ लौट लौट के आ रहा है कि तुम माफ़ी मांग लो, इस्तग़फ़ार कर लो। लेकिन वो लोग जो अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशों के पीछे पड़े हुए हैं, ये ख्वाहिशें हैं ना, मैंने आपको कहा था ये जो सबसे बड़ा शिर्क है ना, वो ये नफ्स का शिर्क है कि अपनी ख्वाहिशों को मानना। फिर ये है कि युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ़ अन्कुम, और अल्लाह चाहता है तुम्हारे लिए नरमी और आसानी हो। वाक़या ये है कि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या मुसलमानों, एक दूसरे का माल आपस में ना हक ना और नारवा ना खाओ। हाँ, इस सूरत में खा सकते हो कि आपस की रजामंदी से मिला जुला कारोबार हो और बराबर की मेहनत और मशक्क़त। देखो, अपनी जानों को हलाक ना करो, अल्लाह तुम्हारे लिए रहमत रखने वाला है। और जो कोई जुल्म और शरारत से ऐसा करेगा, यानी एक दूसरे का नाहक माल खाएगा, तो करीब है कि हम इसे आतिश दोज़ख में डाल दें, और अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जिन बड़ी बड़ी बुराइयों से तुम्हें रोक दिया गया है, अगर तुम उनसे बचते रहोगे तो हम तुम्हारी लफ्ज़ों और गलतियों के असरात तुमसे महव कर देंगे और तुम्हें एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा देंगे जो इज़्ज़त व खूबी का मुकाम होगा। अल्लाह अकबर। अब देखिए, अल्लाह कहते हैं कि जिन बड़ी बड़ी बुराइयों से तुम्हें रोक दिया गया ना, यानी जो हुक्म दे दिए गए हैं, जो तुम्हें बता ही दिया है कि क्या हराम है क्या हलाल है, उनसे रुक जाओ। और जो तुम्हें ये पीछे अभी बातें बता दी हैं कि इन औरतों के करीब नहीं जाना, ये तुम पर हराम है, और वो सारी गिना दी है, ठीक है ना। इसके बावजूद अगर तुम ये गुनाह करोगे जो बता दिए गए हैं, फिर तो तुम बहुत बड़े गुनाहगार हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माफ़ नहीं करेगा और तुम्हें सजा देगा। लेकिन इसके अलावा जो मैंने मना कर दिए हैं और लिख दिए गए हैं कुरान में, तो इसके अलावा अगर तुमसे कोई छोटी छोटी लग्ज़िशें हो जाती हैं, गुनाह हो जाता है, झूठ बोलते हो, फिर पछताते हो, कोई तकलीफ किसी को देते हो, जानबूझ के कोई करते हो या ख़ता से करते हो, वो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह तुमसे माफ़ कर देगा, क्योंकि अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहे तो। ये शर्त रखी है अल्लाह ने। फिर उसके बाद है वलिकुल्ली जअलना मवालिया, और जो कुछ तरका माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ जाएं, यही आयत है ना, हाँ, छोड़ जाएं, तो इनमें से हर एक के लिए हमने हक और ठहरा दिए हैं, नी जिनसे तुम्हारा अहद व मान बन चुका है। बस चाहिए कि जो कुछ जिसका हिस्सा हो वो उसके हवाले कर दो। अल्लाह खातिर व नाज़िर है, अल्लाह हाज़िर व नाज़िर है, इससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। मर्द औरतों की माशियत का बंदोबस्त करने वाले हैं, इसलिए कि अल्लाह ने
اللہ ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، نیز اس لیے کہ مراد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور جو عورتیں نیک ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور اللہ کی حفاظت سے جو انہیں حاصل ہے وہ پوشیدگی میں بھی اس کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو چاہیے انہیں سمجھاؤ، پھر خوابگاہ میں ان سے الگ رہنے لگو، اور انہیں تعدیباً مار بھی سکتے ہو، پھر اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں تو ایسا نہ کرو کہ الزام دینے کے لیے راہیں ڈھونڈنے لگو، یاد رکھو کہ اللہ سب کے اوپر اور سب سے زیادہ بڑائی رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ سب سے دنیا کا جو بہترین تحفہ نا ایک مرد کے لیے وہ نیک بیوی ہے، اور اگر کسی کو نیک بیوی مل جاتی ہے تو سمجھو اسے دنیا جہان کی کوئی نعمتیں مل گئی، اور وہ نیک بیوی ایسی ہو کہ جسے دیکھ کر مرد جب تھکا ہوا گھر آئے نا تو اس کا دل خوش ہو جائے، اور وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہ جب مرد کے آنے کا گھر ہو تو سر باندھ کے بیٹھ جائے اور گندا گندا رویہ کر لے اپنا حلیہ کہ مرد سمجھے میں تھکی ہوئی ہوں اور اسے اپنی پڑ جائے۔ یہ عورتوں کی نا مکاریاں ہوتی ہیں۔ بہترین عورت وہ ہے کہ اگر اس کی طبیعت بھی خراب ہے تو اپنے مرد کے آنے سے پہلے ذرا اچھی بن جائے، تاکہ مرد تھکا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شاید پھر ٹھیک ہی کر دے، پھر اس کی اپنی جان کی حفاظت کرے، اپنے مرد کی جان کی حفاظت، بچوں کی حفاظت، عزت کی حفاظت، گھر کی حفاظت، دین کے کاموں میں مدد۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نیک بیوی اگر ایسی کسی کو مل جائے تو وہ خوش قسمت ترین مرد ہے۔ اچھا پھر بتایا مردوں کو بات سمجھائیے کہ دیکھو اگر تم سے کوئی بیوی ایسی ہے، اکڑ خان ہے، ڈیٹ ہے، ضدی ہے، تو تم اسے نا پیار سے سمجھاؤ، اور اگر پیار سے نہیں وہ سمجھ رہی تو اپنا بستر اپنے گھر میں ہی کہیں الگ کر لو، گھر چھوڑ کے نہ جاؤ، لیکن پھر اس کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے تو تعدیباً، یعنی کہ تھوڑا سا اسے مار سکتے ہو، دھکا دے دیا یا کر دیا، کہ یہ نہیں کہ، اور یہ بھی آگے اب ہمیں پتہ چلے گا کہ منہ پہ نہ مارو، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرے کو خوبصورت رکھنے کے لیے بتا دی ہیں۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ میاں بیوی میں تفرقہ پڑ جائے گا تو چاہیے کہ ایک پنچ شوہر کے کنبے میں سے مقرر کر دو اور ایک بیوی کے کنبے میں سے، اگر دونوں پنچ چاہیں گے تو صلح صفائی کروا دیں گے، اور اللہ ضرور فریقین میں باہم موافقت پیدا کر دے گا، بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، ان اللہ کان علیما خبیرا۔ اب دیکھیے نا اللہ نے خاندانوں کو کہا، اب جو خاندان ہی ایسے ہوں جو اور لڑائیاں ڈلوائیں تو دیکھیے انہیں کتنا گناہ ہے، یعنی تھوڑے سے 2-4 بندے بیوی کی طرف سے، 2-4 بندے شوہر کی طرف سے، اور اگر وہ دل کے اندر خان رکھتے ہو کہ اچھی بات ہے ان کی طلاق ہو تو کتنا گناہ ہے۔ اللہ نے ان پہ ڈیپینڈ کرایا کہ وہ آ کے تمہاری صلح کرا دیں، کوشش کرو کہ صلح ہو جائے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسند ہے نا وہ طلاق ہے، حالانکہ یہ حلال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز نہیں پسند، کیونکہ یہ چیز شیطان کو پسند ہے کہ وہ میاں بیوی میں جدائی کرانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دیکھو اللہ کی بندگی کرو اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، خواہ قرابت والے ہوں، پڑوسی ہوں، خواہ اجنبی ہوں، نیز پاس کے بیٹھنے اٹھنے والوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو مسافر ہوں یا تمہارے قبضے میں ہوں، احسان اور سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ ان لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو اترانے والے اور ڈنگے مارنے والے ہوں، جو خود بھی بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنا سکھاتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے چھپا رکھتے ہیں۔ یاد رکھو ان لوگوں کے لیے جو ہماری نعمتوں کا ناشکری کرتے ہیں ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ محض لوگوں کے دکھانے کو نام و نمود کے لیے مال خرچ کرتے ہیں وہ فی الحقیقت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر اللہ پر ان کا ایمان ہوتا تو اس کی راہ پر مال خرچ کرتے، اور دیکھو جن کا ساتھی شیطان ہو کیا ہی برا ساتھی پھر وہ ہوتا ہے، ان لوگوں کا کیا بگڑتا تھا اگر یہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ انہیں اللہ نے دے رکھا ہے اسے خرچ کرتے، اور اللہ تو ان کی حالت کی پوری طرح ان کی حالت سے باخبر ہے۔ دیکھیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے پڑوسی صرف یہی نہیں ہے جو ساتھ والے رہتے ہیں یا ارد گرد تمہارے محلے میں جتنے لوگ ہیں نا، 10 گھر ادھر 10 گھر ادھر، 10 سامنے 10 ادھر، وہ سارے پڑوسی ہیں، 40 گھر تمہارے۔ اس کے علاوہ اجنبی لوگ، جو اجنبی اب کون ہوں گے؟ جب تم بس میں جا رہے ہو، جب ٹرین میں جا رہے ہو، وہ بھی تمہارے پڑوسی ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ تو ایک حدیث ہے پڑوسی کا اتنا رتبہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 عورتوں سے جو زنا کرتا ہے نا بندہ وہ کم ہے اگر پڑوسی کی عورت سے زنا کرے تو، اتنا گناہ ہے، یعنی پڑوسی کا اتنا احترام ہے۔ ایک دفعہ تو پڑوسی کے اتنے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے کہ جبرائیل علیہ السلام دل میں کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑوسیوں کو جائیداد میں بھی حصہ دے دیں گے، یعنی اتنا پڑوسیوں کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر فرمایا اور پھر کیا حال ہوگا اس دن جب ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ طلب کریں گے، اور تجھے بھی ان سب لوگوں پر گواہی دینے کے لیے طلب کریں گے، تجھے بھی یعنی کسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سو اس دن ایسا ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے اور رسول کے حکموں سے نافرمان ہو گئے ہیں وہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین ان کے اوپر برابر ہو جائے، اور اس دن وہ اللہ سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں رکھ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں ایسا نہ کرو کہ تم نشہ میں ہو اور نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے ضروری ہے کہ تم ایسی حالت میں ہو کہ جو کچھ زبان سے کہو اسے سمجھو،
اور جس کسی کو نہانے کی حاجت ہو وہ بھی جب تک نہا نہ لے نماز کا قصد نہ کرے. ہاں راہ چلتا مسافر ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی آدمی جائز ضرورت سے فارغ ہو کر آئے یا ایسا ہو کہ تم نے عورت کو چھوا ہو اور پانی نہ ملے تو اس صورت میں چاہیے کہ پاک زمین سے کام لو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ زمین پر ہاتھ مار کر چہرہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو. بلا شبہ اللہ درگزر کرنے والا اور بخش دینے والا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں اس میں کیا حکم آیا. ایک تو یہ حکم ہے تب جب کہ ابھی شراب منع نہیں ہوئی تھی اور بس پھر اتنا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا اور یہ بات ہمیں سکھائی گئی ہے کہ اس طریقے سے برائی کو ختم کرو. یعنی ایک دم برائی کا حکم نہ دو کہ بالکل تم نے اب ایسا نہیں کرنا. پہلے آہستہ آہستہ کسی کو راہ راست پر لاؤ, اسے اپنا اخلاق دکھاؤ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا تم شراب پیتے ہو تو شراب کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کر دو کہ نماز کی طرف نہ آئیں. اور جب دیکھیں پانچوں وقت میں وہ شراب اب نہیں پئیں گے تو خود ہی عادت ختم ہو جائے گی اور پھر وہ سوچیں گے کہ شراب اتنی بری چیز ہے کہ نماز میں نہیں ہم جا سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بری چیز ہے. تو اس لیے جب یہ نماز میں پڑھنے آؤ تو تم نے شراب نشے کی حالت میں نہیں ہونا, کیونکہ 2-4 واقعات ایسے ہو گئے تھے کہ صحابی جو ہے نماز پڑھتے وقت نماز بھی بھول جاتے تھے اور ان کی جو ہے وہ نماز میں عقل کام بھی نہیں کرتی تھی اور پڑھانے والے سے بھی غلط پڑھائی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ شراب اتنی بری چیز ہے کہ سب صحابی بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں تو ایک صحابی نے وہ مستی میں آ کر پھر وہ اونٹ کی ہڈی ماری, وہ کسی کی آنکھ میں لگ گئی. وہ اس کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اس میں کوئی اچھا کام نہیں ہوتا نشے کی حالت میں. تو اس لیے پھر حکم ہو گیا کہ بھئی شراب کی حالت میں جو ہے وہ نماز نہ پڑھو. پھر آہستہ آہستہ اس کی حرمت آ گئی تھی جو ہمیں آگے جا کے پتہ چلے گا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, اور کیا تم نے ان لوگوں کی حالت نہیں دیکھی جنہیں کتاب اللہ سے کچھ دیا گیا تھا, کس طرح وہ گمراہی خرید رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بہک جاؤ. اور اللہ تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ کی دوستی اور اللہ کی مددگاری کافی ہے. یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لفظوں کو ان کی اصلی جگہ سے پھیر دیا کرتے ہیں اور اس خیال سے کہ دین حق کے خلاف تان و تشریح کریں زبان مروڑ مروڑ کر لفظوں کو بگاڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں سمینا و اسینا اور اسما غیر مسمعن رائنا, یعنی یہ سارے وہ لفظ بتائے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے اور درستگی کی بات ہوتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑ چکی ہے. بس ایک چھوٹے گروہ کے سوا اور سب ایمان سے محروم ہیں. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب, اے وہ لوگوں کہ تمہیں کتاب دی گئی تھی جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اور اس کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے جو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے, اس پر ایمان لاؤ اس وقت سے پہلے کہ ہم لوگوں کے چہرے مسخ کر کے پیٹھ پیچھے الٹا دیں. یا جس طرح سبت والوں پر ہماری پھٹکار پڑی تھی اسی طرح تم پر بھی پھٹکار پڑے گی اور اللہ نے جو کچھ فیصلہ کر دیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا. اب دیکھیں یہ جو بات اللہ نے پیچھے کہی کہ لفظوں کو مروڑ مروڑ کے نہ کہو, جان بوجھ کے ان کو غلط نہ کہو کہ ان کے معنی کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں, پھر وہ دل میں ہنستے ہیں کہ دیکھا ہم نے یہ انہیں کہا ہے, ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں وہ سزا دیں گے آخرت میں اگر تم باز نہ آئے کہ تمہارے چہرے مسخ کر دیں گے اور دوسرا ہم پیٹھ کی طرف موڑ دیں گے تمہاری گردنیں. اور یہ سبت والوں کے ساتھ کیا تھا کہ وہ صبح جب اٹھے تو ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کے حیران, بندروں جیسی شکلیں ہو گئی, لیکن شکلیں ایسی ہو گئی کہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے کہ یہ وہ فلاں شخص ہے, وہ فلاں شخص ہے. اللہ نے وہ پہچان نہیں ختم کی لیکن ان کی شکلیں بگاڑ دی کہ تمہارا پھر حال وہ سبت والے جیسا ہو جائے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ یہ بات کبھی بخشنے والا نہیں کہ اس کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک ٹھہرایا جائے. ہاں اس کے سوا جتنے گناہ ہیں وہ چاہے تو بخش دے. اور دیکھو جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو یقیناً وہ بڑا گناہ گار ہے, افترا پردازی کرتا ہے. تم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی جو اپنی پاکیزگی کا بڑا گمنڈ رکھتے ہیں, حالانکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جسے چاہے پاک صاف کرے اور رائے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, دیکھو یہ لوگ اللہ پر کس طرح صریح بہتان باندھ رہے ہیں. ان کی آشکارا گناہ گاری کے لیے یہی ایک بات بس کرتی ہے. اے پیغمبر اسلام, کیا تم ان لوگوں کا حال نہیں دیکھتے جنہیں کتاب اللہ سے ایک حصہ دیا گیا تھا, پھر وہ بتوں کے اور شریر قوتوں کے معتقد ہو گئے اور کافروں کی نسبت کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو کہیں زیادہ یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی مار پڑی, اور جس کسی پر اللہ کی مار پڑ گئی تو ممکن نہیں کہ تم کسی کو اس کا مددگار بنا سکو. تو پھر کیا یہ بات ہے کہ ان کے قبضے میں بادشاہت کا کوئی حصہ آ گیا ہے اور اس لیے نہیں چاہتے کہ لوگوں کو رائے برابر بھی کچھ مل جائے, یا پھر اللہ نے اپنے فضل سے ان لوگوں کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کا انہیں حسد ہے. وہ نہیں چاہتے کہ جس نعمت سے وہ محروم ہیں وہ دوسروں کو ملے. اگر یہی بات ہے تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی تھی اور ساتھ ہی بڑی بھاری سلطنت بھی عطا فرمائی تھی. پھر ان میں سے کوئی تو ایسا ہوا جس نے اس پر یقین کیا, کوئی ایسا ہوا جس نے روگردانی کی اور اس کو دہکتی ہوئی آگ دوزخ کی آگ بس کرتی ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا, اور یاد رکھو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا تو قریب ہے کہ ہم انہیں آتش دوزخ میں جھونک دیں. جب کبھی ایسا ہوگا کہ ان کی کھال پک جائے گی تو ہم پہلی کھال کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھ لیں.
بلا شبہ اللہ سب پر غالب ہے اور جو کچھ کرتا ہے حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کے کام بھی اچھے ہوئے تو ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، ان کی رفاقت کے لیے نیک پارسا بیویاں ہوں گی، نیز ہم انہیں بڑے اچھے سائے میں جگہ دیں گے۔ اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہو وہ اس کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ کرو۔ کیا ہی اچھی بات ہے جس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حکم اور حاکم اور اختیار رکھتے ہیں۔ پھر اگر ایسا ہو کہ کسی معاملہ میں باہم جھگڑ پڑو تو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے اور اس میں انجام کار کی خوبی بھی ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اور اپنے نبی کی فرما برداری کرنے کے لیے کہا، وہاں ساتھ ہی حاکموں کی جو حکمران ہیں ان کی بھی فرما برداری کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اور اب یہ نہیں کہا کہ وہ نیک پارسا ہوں تو آپ نے پھر ہی ان کی حکمرانی کرنی ہے، بس آپ کے جو حکمران ہیں جو آپ کو حکم دیتے ہیں آپ کو ماننا پڑے گا تاکہ معاشرے میں خرابی نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے کہا ان کی بھی فرما برداری ساتھ لازم کر دی ہے۔ اور اگر تمہارے معاملات بہت ہی غمگیر ہو جائیں تو پھر ایسے کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، کتاب کی طرف رجوع کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف رجوع کرو، اس سے معاملہ حل کرنے کی کوشش کرو بجائے کہ اپنی تم بتاؤ، تو اس طرح جھگڑے زیادہ بڑھتے ہیں۔ الم تر الی الذین یزعمون، کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ جو کچھ تم پر نازل ہوا اور جو کچھ تم سے پہلے نازل ہو چکا ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے جھگڑے قضیے ایک سرکش اور شریر کے آگے لے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ اس سے انکار کریں۔ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں اسی طرح گمراہ کر دے کہ سیدھی راہ سے بہت دور جا پڑیں۔ جب ان لوگوں کو اللہ کے حکم کی طرف جو اس نے نازل کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے روگردانی کرتے ہیں اور ان کے قدم ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں۔ پھر اگر ایسا ہو کہ ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اس وقت یہ تمہارے پاس آ کر اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے ہم نے جو کچھ کیا تھا اس سے مقصد صرف بھلائی تھی اور یہ کہ میل ملاپ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ بس چاہیے کہ ان کے پیچھے نہ پڑو اور انہیں پند و نصیحت کرتے رہو، تم انہیں ایسی باتیں کہو کہ ان کے دلوں میں اتر جائیں۔ اور ہم نے جس کسی کو بھی منصب رسالت دے کر دنیا میں کھڑا کیا اس لیے کیا کہ ہمارے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جب ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر لیا تھا تو اگر اس وقت تمہارے پاس حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، پھر اللہ کا رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا تو یہ لوگ دیکھ لیتے کہ اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحمت رکھنے والا ہے۔ بس یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایسا نہ کریں کہ اپنے تمام جھگڑوں قضیوں میں تمہیں حاکم بنائیں اور پھر ان کے دلوں کی حالت ایسی ہو جائے کہ جو کچھ تم فیصلہ کر دو اس کے خلاف اپنے اندر کسی طرح کی کھٹک محسوس نہ کریں، اور وہ جو کسی بات کو پوری طرح مان لینا ہوتا ہے وہ ٹھیک اسی طرح مان لیں۔ مطلب یہ کہ دیکھیں مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ارادے کر کے آتے آپس میں کہ اگر تو ہمارے حق میں ہوئی بات تو ہم مان لیں گے اور اگر ہمارے حق میں نہ ہوئی تو ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ پھر ہر طرح کی بات میں ماننی پڑے گی، پھر تمہارے حق میں ہو یا نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا اس کو مانو، پھر یہی تم اسی سے فرما بردار ہو کہ ورنہ کوئی نہیں۔ اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو ملامت کرو، لڑتے جان دے دو، یا حکم دیتے کہ اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہو یعنی اللہ کی راہ میں ہجرت کرو، تو چند آدمیوں کے سوا کوئی بھی اس کی تعمیل نہ کرتا، حالانکہ اگر یہ اس پر عمل کرتے اور پوری طرح جمے بھی رہتے تو ان کے حق میں اچھا ہوتا، اور اگر وہ ایسا کرتے تو اس وقت ضروری تھا کہ ہم اپنی جانب سے انہیں اجر عظیم عطا فرماتے اور ایسی راہ لگا دیتے جو سیدھی راہ ہوتی۔ اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو بلا شبہ ان لوگوں کا ساتھی ہوا جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، نیک اور راستباز انسان ہیں، اور ایسے ساتھی کیا ہی اچھے ساتھی ہیں اگر کسی کو میسر آ جائے۔ یہ بخشش و کرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور انسان کا حال جاننے کے لیے اللہ کا علم کفایت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے مسلمانوں اپنی حفاظت اور تیاری میں لگے رہو، پھر مقابلے میں نکلو الگ الگ گروہوں میں ہو کر یا اکٹھے ہو کر، اور تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے کہ وہ ضرور قدم پیچھے ہٹائے، اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہے اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں گیا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل کا ہوگا تو رشک و حسد سے جل مرے گا، بے اختیار بول اٹھے گا گویا تم میں اور اس میں کوئی محبت کا رشتہ تھا ہی نہیں۔ اے کاش کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا کہ میں بھی بہت کچھ کامیابی حاصل کر لیتا اور مال بردار ہو جاتا۔ اور جو لوگ آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی فروخت کر چکے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اور جو لوگ ان سے جنگ کرتے ہیں اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے تو خواہ قتل ہو جائے خواہ غالب آئے ہم اسے بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے؟
جبکہ انہوں نے تم سے جنگ شروع کر دی ہے. حالانکہ کتنے ہی بے بس مرد ہیں، کتنی ہی عورتیں ہیں، کتنے ہی بچے ہیں جو فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے جہاں کے باشندوں نے ظلم پر کمر باندھ رکھی ہے یعنی مکہ سے نجات دلا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا دوست بنا دے اور کسی کو ہماری مددگاری کے لیے کھڑا کر دے. اب دیکھیں نا، اب تو مکہ وہ نہیں رہا، اب تو سارے حالات بدل گئے نا. تو یہ آیتیں ابھی بھی قائم ہیں کہ اب ایک ملک پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں بچے مر رہے ہیں، وہاں عورتیں مر رہی ہیں، وہاں گھر سارے اجڑ گئے، بستیاں ساری اجڑ گئی، شہر سارے اجڑ گئے. انہوں نے تم پہ حملہ کر دیا، مسلمانوں پہ حملے ہو گئے، اب کسی اور ملکوں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، اور تم جنگ کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں کہہ دیا کہ سارے مسلمان اکٹھے ہو جاؤ، جنگ کرو. یعنی تمہیں کوئی بندہ جنگ کر رہا ہے، مار رہا ہے، اور تم بغیرتی سے دیکھ رہے ہو، تمہیں شرم ہی نہیں اب آتی. اب تم جنگ کے لیے اٹھو، اور نہیں اٹھتے تو تم سے بڑا بزدل ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ ان کے اور ہماری حکومتیں ان کے نیچے اور لگ رہی ہیں، اندر ہی اندر جو وہ دشمن کہہ رہے ہیں وہ مانا جا رہا ہے. تو یہ وہ رب دیکھ رہا ہے. اب وہ حکومتی سطح پر سزا دے گا یا پورے ملکوں کو سزا دے گا، واللہ اعلم. اب جن کے دل پاک ہیں، جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ بے بس ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں اور سب کو معاف فرمائے اور ہدایت دے. پھر اس کے بعد ہے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں تو ان کا لڑنا اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. سو شیطان کے حماتیوں سے لڑو. شیطان کا مکر دیکھنے میں کتنا ہی مضبوط دکھائی دے، لیکن حق کے مقابلے میں کبھی جمنے والا نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے کہہ دیا کہ اگر کوئی دنیاوی مال کے لیے لڑتا ہے نا تو وہ شیطان کی راہ میں لڑتا ہے. سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی راہ میں لڑنا. اگر آپ کا مقصد کوئی ایسا ہے کہ اللہ کا کوئی کام ہے بیچ میں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ دنیا کے مال کے لیے لڑنا تو پھر شیطان کی راہ میں لڑنا ہے. الم تر الی الذین قیل لہم، کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی کہ جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ جنگ اور خون ریزی سے ہاتھ روک لو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. پھر جب ایسا ہو کہ ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو یکایک ایک گروہ انسانوں کے ڈر سے لگا اس طرح ڈرنے جیسے کہ اللہ سے ڈر رہا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ. وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہم پر جنگ کرنا کیوں فرض کر دیا؟ کیوں نہ ہمیں تھوڑے دنوں کی اور مہلت دے دی؟ اے پیغمبر اسلام تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ وہ دنیا کا سرمایہ تو بہت تھوڑا ہے، جو کہ انسانوں کی جگہ اللہ سے ڈرا تو اس کے لیے آخرت ہی کا سرمایہ بہت بہت ہوا، اور وہاں رائی برابر بھی کسی کی حق تلفی ہونے والی نہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا، جو لوگ ڈر کے دوسرے دشمنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی حکومتوں کو اور خود کو یہ حکم ہی نہیں دیتے، اس کے لیے تیار ہی نہیں کرتے کہ بھئی جنگ کرو، ان کو جواب دو. بلکہ اندر ہی اندر یہی بات ہے کہ کاش کہ جنگ نہ کرنی پڑے، کاش اللہ نے یہ حکم ہی نہ رکھے ہوتے. ہمارے دشمن اگر طاقتور ہیں تو ان کی اطاعت کریں تاکہ وہ ہمیں سکون و آرام دیں، ہمیں سہولتیں دیں اور ہم آرام سے رہ سکیں. اللہ اکبر. سبحانہ لے لو، یہ قرآن لو اور وہ کھول لو نا، پھر زیادہ سمجھ آتی ہے. اچھا جی، آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں 77 سے، اور سورۃ النساء فاطمہ 5واں سپارہ. اس کے بعد ہم آیت نمبر کون سی پڑھنے لگے ہیں؟ یہ والی 78. تم کہیں بھی ہو موت تمہارا ٹھکانہ پا کر رہے گی. اب دیکھ لیں، اللہ نے کہا موت سے ڈر کے تم جنگ نہیں کرتے، تو سن لو پھر. اب تم کہیں بھی ہو تو موت تمہارا ٹھکانہ پا کر رہے گی اگر تم اونچے اور مضبوط قلعوں کے اندر چھپے ہو، جب بھی اس کی پکڑ سے بچنے والے نہیں. اور اے پیغمبر اسلام جب ان کو کوئی بھلائی کی بات پیش آتی تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہماری کوششوں کا بدلہ ہے، لیکن جب کبھی کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری طرف سے ہے، یعنی پیغمبر اسلام کی طرف سے پیش آیا ہے. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی بات وہ سمجھ بوجھ کے قریب نہیں پھٹکتے. اللہ اکبر. تو دیکھیں نا، اگر جنگ کے ذریعے موت ہی آنی ہوتی تو حضرت خالد بن ولید ساری زندگی جنگ لڑتے رہے، اور اتنے ان کے جسم پہ زخم تھے کہ گنے نہیں جاتے، لیکن وہ زندہ رہے. آخر میں کہتے تھے کہ